हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है मुसलमानों की ज़िल्लत और पस्ती की वजह ज़मीन में फ़साद मचाना है। फ़साद या इफ़साद फ़िल अर्द कुरान करीम की एक जामे ताबीर है। ये लफ्ज़ कुरान करीम में जगह जगह मुतअद्दद असालीब, मुतनव्वे पैराए नीज़ मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ में इस्तेमाल हुआ है। इसकी तफसीर में अहले इल्म ने सियाक़ो सबाक़ के एतबार से अलग अलग मानी और मफ़ाहीम बयान किए हैं। गर्ज़ ये कि फ़साद फ़िल अर्द एक निहायत ही जामे और वसी लफ्ज़ है जिसमें हर तरह की ज़लालत व गुमराही, शिर्क व कुफ्र, खुराफात और अवहाम, क़त्ल व गारतगरी, फितना परवरी और शर अंगेज़ी और हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की पामाली शामिल है। इस मुख्तसर मज़मून में उसी फ़साद फ़िल अर्द के मानी व मफ़ाहीम और अनवा व अक़साम पर रोशनी डाली गई है और ये बतलाया गया है कि फ़ितना और फ़साद पर कंट्रोल करने के लिए कुरान हकीम ने हमें क्या नुस्खा बताया है। सबसे पहले फ़साद का मफ़हूम हमें समझना चाहिए। फ़साद और इफ़साद ये सलाह और इस्लाह की ज़िद है। अहले ज़बान के यहाँ इससे मुराद नुक़सान और खलल है। अगर कोई भी शय अपना इत्तिदाल और तवाज़ुन खो बैठे जो शरीयत ने उसके लिए तय किए हैं तो उसे हम फासिद से ताबीर कर सकते हैं। उमूमन इंसानी अक्ल और फितरत सलीमा के लिए फ़साद और इफ़साद एक मबगूज़ और मकरूह शय है, जबकि सलाह और इस्लाह एक महबूब और मरगूब शय है।
قرآن کریم میں لفظ فساد اور اس کے مشتقات تقریباً 50 سے زائد مقامات پر وارد ہوئے ہیں، جن میں سے 80% میں اس کے ساتھ لفظ ارض بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد کا سرزمین سے نہایت ہی گہرا تعلق ہے، اور اکثر فسادات اسی سرزمین میں رونما ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فساد فی الارض قرآن کی ایک شامل اور وسیع تعبیر ہے جو شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کے تمام انواع و اقسام کو محیط ہے، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا احکام سے ہو یا ایمانیات سے ہو یا شرائع سے ہو، نیات سے ہو یا اعمال سے ہو، عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو۔ پھر فساد کی قسمیں اور اس کی شکلوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فساد فی الارض کی متعدد شکلیں اور قسمیں ہیں، جن کا تعلق عقائد سے بھی ہو سکتا ہے، احکام سے بھی ہو سکتا ہے، تو عبادات اور معاملات اور اخلاق و سلوک میں بھی فساد واقع ہو سکتا ہے، جن کی کچھ تفصیل اس طرح ہے۔ عقیدے میں فساد، یہ فساد فی الارض کی سب سے بدترین قسم ہے، بلکہ تمام فسادات کی جڑ ہے، کیونکہ جب انسان کا عقیدہ اور ایمان فاسد ہو جائے تو لازماً اس کے اعمال اور افعال، اخلاق اور کردار میں بھی فساد آ جاتا ہے۔ عقیدے میں فساد سے مراد یہ ہے کہ الوہیت اور نبوت، ایمانیات اور غیبیات کے باب میں انسان کا عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہو، اور اس کی سب سے بدترین قسم کفر و شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیے اور اللہ کی راہ سے روکے، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کے فساد مچانے کا۔ ایک جگہ اور فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نفاق بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے پناہ طلب کرنا بھی فساد ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اسی طرح انبیاء و رسول کو جھٹلانا، ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا، ان کی مخالفت اور حق کو ٹھکرانا، یہ سب فساد میں شامل ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ مچانے والے لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اسی طرح الحاد اور زندیقیت، کہانت اور جادوگری، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس میں تحریف اور تعویل کرنا، غیر اللہ کو اس کا شریک اور ساجی، حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھنا، یہ سب فساد کی بدترین شکلیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا، نبی کے علاوہ کسی اور کو قابل اتباع اور اطاعت سمجھنا، یہ سب فساد کی بدترین قسمیں ہیں۔ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو شخص بھی اس دار فانی اور اس کے احوال اور ظروف کا بغور مطالعہ کرے گا، اس کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی توحید، اس کی عبادت و اطاعت اور رسول کی فرما برداری فلاح و صلاح کا سر چشمہ ہے۔ اسی طرح شرک و کفر، غیر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن سے بیزاری فتنہ اور فساد کا باعث ہے۔ اخلاقی اور سلوکی فساد، مذہب اسلام نے انسانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کی تحسین پر بھی کافی زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کریمانہ اخلاق، فاضلانہ کردار اور شریفانہ عادات و اطوار معاشرے اور سماج کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ ان سے باہمی اخوت اور بھائی چارگی اور ایثار و قربانی کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے اخلاقی تنزل اور بحران کو عظیم ترین فساد قرار دیا ہے۔ چنانچہ ظلم، عداوت و سرکشی، طعن و تشنیع، بغض و حسد، کبر و غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ نے فسادی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ ایک مرتبہ اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھو، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا چاہنے والا نہ بنو، یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح عہد کی پامالی، وعدے کی بے حرمتی اور رشتے ناطے کو توڑنا بھی فساد ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اسی طرح جنسی بے راہ روی، فحاشی اور عریانیت، اختلاط، بے پردگی، زناکاری اور ہر طرح کے فواحش اور منکرات بھی فساد ہیں۔ مالی فساد، مال و زر انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہم پر ایک مکمل نظام لاگو کیا ہے، چنانچہ کسب حرام اور سود خوری سے ہمیں روکا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں دھوکہ، خیانت، جھوٹی قسمیں کھانا، غصب، ناجائز طریقوں سے مال کمانا، اس میں اسراف کرنا، یہ سب فساد میں شامل ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کرنا، مال و دولت کو خوب جمع کرنا، بخل اور کنجوسی کرنا، اس کو مستحقین پر خرچ نہ کرنا، اموال یتیم میں خیانت کرنا اور ناپ تول میں کمی کرنا بھی فساد ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اجتماعی فساد، مذہب اسلام امن و امان، چین و سکون اور صلح کا علم بردار ہے۔ اس نے سماج اور معاشرے میں آتنک اور دہشت پھیلانے، لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے، ناجائز خون بہانے، قتل و غارت گری، چوری اور ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور غنڈہ گردی کرنے کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مابین جنگ و جدال، قتل و قتال کو ہوا دینا بھی فساد ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے۔ فساد کی اصلاح اور اس کا علاج کیسے ہو؟ اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن کریم نے جہاں فساد یا افساد فی الارض اور مفسدین کا تذکرہ کیا ہے، وہیں اس کا علاج اور حل بھی بتلایا ہے۔ اہل و عیال، سماج اور معاشرے اور قوم و ملت کو فساد اور مفسدین سے کیسے پاک کیا جائے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے قرآن نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں۔ پہلا نسخہ ہدایت و ارشاد، تحذیر و ترہیب کا راستہ، چنانچہ کئی ایک آیتوں میں فساد اور افساد سے صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ۔ تو کہیں مفسدین پر رب العالمین کے نازل شدہ عذاب و عقاب کو ذکر کر کے تحذیر اور ترہیب کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی، اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان اقوام کو اپنے اخلاقی فساد اور اجتماعی شرارت کا انجام بھگتنا پڑا۔ فساد کے علاج اور اصلاح کا دوسرا طریقہ قصاص اور حدود، عقاب اور تعزیر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سرزمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے افراد کی زجر و توبیخ اور ان پر نکیل کسنے کے لیے ان پر کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے، اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے، اگر زنا کرے تو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو سزائے موت ہو۔ اگر قرآن کے اس علاج پر ہر جگہ عمل ہو اور فساد مچانے والوں پر شرعی حدود نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی،
اور فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، فحاشی، قتل و غارت گری، فواحش اور بے حیائی اور جرائم اور مظالم کا ہونا بہت ہی کم ہو جائے گا۔ آج بھی جن ممالک میں اسلامی حدود کا قیام ہے وہاں جرائم، کرائم اور فسادات کی شرح دیگر ممالک کی بنسبت بہت ہی کم ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال سعودی عرب ہے، جہاں حدود کا نفاذ اور اسلامی قوانین کی تطبیق زیر عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نظام کائنات کو متوازن رکھنے اور فساد فی الارض کے سد باب کے لیے، زمین میں فساد کو ختم کرنے کے لیے برابر ایسے افراد تیار کرتا رہتا ہے جو اس فریضے کو انجام دے سکیں، ورنہ زمین پر فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ آخر میں بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو فساد کے انواع و اقسام اور اس کے نقصانات کو سمجھ کر ان سے گریز کرنے کی توفیق دے۔ نیز اگر ہم کسی بھی فساد میں ملوث ہوں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو خوب معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔